बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा कुछ ऐसा है कि पीडीएम के 3 जलसे हुए, शोर शराबा हुआ और उसके बाद कुछ देर के लिए खामोशी हो गई। दोनों तरफ से तोपों का रुख जो था वो एक दूसरे की तरफ ही रहा, लेकिन घनगरज सुनाई नहीं दी। कुछ दिन गुजरे और फिर हल्की फुल्की, जिसे सियासी मौसीकी कह सकते हैं, उसका आगाज़ हुआ और अब वो भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने हमारे गुज़श्ता कुछ दिनों पहले के प्रोग्राम में एक बात कही कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी मंशा के मुताबिक जेल में गए और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया लंदन का है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो पाकिस्तान का है। दोनों में फ़र्क है और उसके बाद सियासी जो मंजरनामा है वो थोड़ा सा कशीदा हुआ और गर्मा गर्मी में इजाफा हुआ। फिर दीगर प्रोग्राम्स में हाफिज़ साहब के बहुत से बयानात सामने आते रहे और अब हालिया जो देखने में आया वो JUI फे के बहुत से रहनुमा ये कहते हैं कि हाफिज़ साहब का वो जो बयान है वो उनका ज़ाती बयान है, वो पार्टी बयानिया नहीं है। आने वाले दिनों में क्या PDM का इत्तेहाद बरकरार रहेगा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वही बयानिया रहेगा जो गुज़श्ता 3 जलसों में था? इसी सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, आपकी ज़बान की रवानी यूं ही बरकरार रहे। गुज़श्ता दिनों आप अलील भी थे, आपकी सेहतयाबी के लिए भी बहुत सी दुआएं हैं दिली तौर पर। सबसे पहले बात वही आपके उस बयान के हवाले से और दीगर जो आपने बयानात दिए उस पर पार्टी के रहनुमा, आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा ये क्यों कहते हैं कि ये आपका ज़ाती बयान है और ये पार्टी बयानिया नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर चीज़ के लिए एक तरीक़ाकार और एक मुआहिदा होता है। एक बयानिया जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का है और दूसरा बयानिया इस वक्त पाकिस्तान के 11 सियासी जमातें जो अपोजिशन में है उनका है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से एक एलामिया और एक मुआहिदा जो सब ने उस पर दस्तखत की है वो बुनियादी तौर पर उस 11 जमाती इत्तेहाद का एलामिया है और उसी पे कारबंद रहना सब के लिए लाजिम भी है और अखलाक़ी और आइनी तकाज़ा भी है। और अगर एक पार्टी या उसकी क़ियादत बाहर बैठकर उससे इन्हिराफ करता है तो ये हक़ हर पार्टी को, हर पार्टी के रुकन को और ख़ुसूसन ऐसे लोग जो इस हवाले से मीडिया के अंदर जिनके ज़िम्मे ये बात करनी थी तो उनको हक़ बात कहनी पड़ती है। जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया उन्होंने कोयटा के जलसे में दिया था, वो तशरीफ़ लाएँ कोयटा, पाकिस्तान आए, यहाँ बैठकर PDM के जितने भी लोग हैं उनको मुतमईन करें और उसके बाद वो बयानिया दें। अगर उस बयानिया को यहाँ पर उसका बोझ मोहतरम हसन इकबाल साहब, जनाब खाकान अब्बासी साहब, मोहतरमा मरियम साहिबा और दीगर उनके जो रफ़क़ाए कार हैं वो नहीं उठाते तो उससे पता चलता है कि आखिर उस बयानिया में कौन से हैं जो उनके कायद जो बात कर रहे हैं उसको नहीं उठाया जाता है। इसी तरह अयाज सादिक साहब ने जो बात की है उसकी मैं तरदीद करूँ न करूँ वो अहमियत रखती है या नहीं रखती, लेकिन अगर वो उसका अपना बयानिया है तो फिर मलिक अहमद ख़ान साहब मेरे साथ बैठकर कहते हैं कि उन्होंने गलत बात की है, खाकान साहब कहते हैं कि नामुनासिब बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक प्लेटफार्म है तो उस पर जो तयशुदा बातें हैं उस पर बात की जाए। जिस दिन मैंने आपसे बात की थी उस वक़्त भी मैंने कहा था कि ये मेरी ज़ाती राय है और यकीनन जमहूरियत के हवाले से हर एक को ये बनता है कि वो ज़ाती राय के हवाले से अपनी बात करे। और हमारे साथ आज़ादी मार्च में जो कुछ हुआ वो दुनिया के सामने है, वादा खिलाफ़ी की गई। उससे पहले APC में जो बात हुई उससे इन्हिराफ किया गया।
اس کے بعد ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ فیٹف کے حوالے سے وہ ووٹ نہیں دیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ بات طے کی تھی، لیکن اس کو انہوں نے ووٹ کیا. یہ تمام چیزیں قوم کے بھی سامنے ہیں، میری پارٹی کے بھی سامنے ہے، اور میرے مسلم لیگ کے دوستوں کے بھی سامنے ہے، اور سب میڈیا کے بھی سامنے ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے گنوائے ہیں، میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آ کر کہیں کہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ نومبر میں آنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، جبکہ ہم نے 31 اکتوبر کو آزادی مارچ کا اس لیے فیصلہ کیا تھا کہ نومبر میں وہ تشریف لائیں گے. ان کا نومبر آج تک نہیں آ سکا، اور میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، اور میں ظاہر ہے اپنی پارٹی میں ہوں. میری پیدائش جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ہوئی ہے، اور میں سینئر موسٹ ایک رکن ہوں، اور میری رکنیت سازی جناب مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی تھے، انہوں نے سن 73 میں رکن بنا ہوں. تو میں جو بات کہتا ہوں، میں اپنی ذات کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، کسی مفاد کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، کسی کے ڈر خوف لالچ کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اپنی پارٹی کے حوالے سے ہی بات کروں گا اور کرتا رہوں گا. اب اگر پارٹی کے بعض عناصر اس کو اپنی مجھے ذاتی رائے قرار دیں، ان کی مرضی ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہیں. میں جو اپنی بات ہے اس پہ میں قائم ہوں کہ یہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہے، اور کوئی بھی بندہ آ کر کسی بھی چینل پر یہ ثابت کرے کہ انہوں نے جو وعدے کی ہم سے آزادی مارچ سے لے کر نہیں، بلکہ پہلی EPC سے لے کر اب تک مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہماری پارٹی خود اس سے شاکی رہی ہے. ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ عابد صاحب، یہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں. مومن ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، یہ بھی ایک معلوم ہے. آپ کو جب پتہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں نہیں کرنی، جب پتہ ہے کہ یہ لوگ پھر وعدہ خلافی کریں گے، تو پھر پوری PDM کا ایجنڈا صرف میاں نواز شریف پہ آ کے رک جاتا ہے، یعنی میاں نواز شریف کی ہی بات کی جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کو ایسی کون سی مجبوری ہے کہ وہ اپنی تحریک کا آغاز اور تحریک کا اختتام جو ہے وہ نون لیگ اور میاں نواز شریف کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیے رانا صاحب، یہی بات میں تقریباً آزادی مارچ سے پہلے جو اجلاس ہیں اس بات کی گواہ ہیں. میں نے علیحدگی میں بھی مولانا سے گزارش کی ہے، اجلاسوں کے اندر بھی میں نے بات کی ہے، اور ابھی بھی میں نے برملا بات کی ہے. اب جو آپ کے سوالات ہیں، مولانا صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے شخصیت ہیں، آپ ان سے خود بات کریں، کیونکہ میں تنگ آ کر ہی میں نے خود زبان کھولی ہے. اگر میری بات کو سنا جاتا اور مجھے میری بات کو اس حوالے سے دیکھا جاتا کہ کیا میں جماعت کے مفاد میں بات کر رہا ہوں یا جماعت کو خراب کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو پھر شاید اس بات کا میں جواب دے سکتا تھا. شاید ان کو کوئی سود و زیاں کا زیادہ علم ہوگا. حافظ صاحب، یہ کہیے گا، آپ کے جو حالیہ بیانات ہیں اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تنگ آ کر زبان کھولی ہے، تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آپ کو اپنا لہجہ بدلنے کے لیے رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں، رام کرنے کے ہم رام کو تو مانتے نہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کو ہم مانتے رہیں گے انشاءاللہ. ایسی بات نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں، قابل احترام ہے، پارٹی کے لوگ ہیں. انشاءاللہ جلد یا بدیر، یہ میں آپ کو رانا صاحب یہ بات عرض کروں گا، دونوں کو آپ لوگ گواہ رہے ہیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں ناظرین، کہ آپ گواہ رہے ہیں کہ چند دن کے بعد جو دوبارہ یہ ہمارے ساتھ کریں گے وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا. اور پھر وہ لوگ جو اس وقت جذبات میں آ کر جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا میں نے جو بات کی ہے کیا اس کی کوئی حقیقت ہے، کیا ہم دوبارہ صحیح سلامت اس سوراخ سے اپنے آپ کو نکال سکیں گے یا نہیں، یہ وقت بتائے گا. اب بات یہ ہے کہ جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پہلے آپ ووٹ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب آپ کا مقصد حل نہیں ہوتا، جب آپ کو رعایت نہیں ملتی، تو آپ ان پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. اب صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، بلاول صاحب تو چلے گئے گلگت بلتستان میں، وہاں پہ الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں، PDM سے انہیں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے، نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بیانے آپ کے سامنے ہیں. تو کیا یہ جو اعلان کر رہے ہیں کہ جناب ہم جنوری میں استعفے دے دیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنوری میں استعفے دے دیں گے، یا جنوری میں صرف آپ کی جماعت ہی استعفے دے گی؟
دیکھیے میں کہتا ہوں کیا کوئی حکم خداوندی ہے کہ آپ جنوری میں استعفیٰ دیں؟ یہ 2 سال 2.5 سال گزر گئے ہیں، یہ کیسے گزرے ہیں؟ یعنی آپ کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو آپ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں، آپ جلو کا اس کو اسمبلی سمجھتے ہیں، پھر آپ اس میں اسپیکر کا بھی الیکشن لڑتے ہیں، اس میں صدارتی الیکشن بھی لڑتے ہیں، اس میں جو ہے نا اسمبلی سے مراد بھی لیتے ہیں، تو یہ تضاد نہیں ہونی چاہیے نا۔ مخلصانہ طور پر یہ کہ اگر استعفے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو دیں گے۔ مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ ساری جماعتیں جو ہے اس حوالے سے اس پہ کاربند ہوں، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی اشر ہوگا جو ہمارے ساتھ آزادی مارچ میں ہوا تھا۔ یعنی آپ کو خدشہ ہے کہ یہ معاملات بیک ڈور ڈپلومیسی کریں گے جس کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ حافظ صاحب ایک بات یہ کہیے گا کہ آپ نے اشارہ کیا تھا کہ دونوں گھر، جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا گھر اور چھوٹا گھر، وہ دونوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی پیشی پہ عدالت جاتی ہیں اور وہاں پہ ان سے ملاقات کرتی ہیں، بغل گیر ہوتی ہیں، تو نون لیگی جو رہنما ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان جذباتی مناظر سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دونوں گھروں میں لڑائی کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے یا تاثر دینے کی کوشش کی گئی؟ اصل میں اختلاف نما چیز ہے، اختلاف نہیں ہے، یہ تمام طے شدہ باتیں ہیں اور یہ باقاعدہ طے شدہ ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11 مہینے جو لندن میں گزارے گئی وہ خاموش کیوں تھے؟ کیا اس وقت جمہوریت بحال تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ 11 مہینے آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ کی بیٹی کیوں خاموش رہی؟ اور کیا اب بتائیے گا قوم کو کہ آپ کے جو میڈیکل معاملات تھے کس طرح انہوں نے مینیج کیے، اور پھر اس میں 11 مہینے تک پنجاب کی حکومت اور کوئی عدالت میں کیوں نہیں گیا؟ تو یہ میرے بھائی مکی کو دیکھے بالے نہیں نکلا جاتا، یہ تمام چیزیں قوم جانتی ہے۔ ایک آخری سوال ہے حافظ صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اختر مینگل صاحب بھی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ سے ملاقات کی۔ اختر مینگل صاحب آپ کی باتوں سے متفق ہیں یا آپ کو منانے آئے ہیں؟ کیا معاملہ، یہ بھی کچھ روشنی ڈال دیں۔ نہیں، اختر مینگل صاحب سے جی ہمارے بہت پرانے، ان کے والد صاحب سے اور بلکہ ہمارے خاندانی تعلقات ہیں۔ میری والدہ کی تعزیت کے لیے وہ چونکہ دبئی میں تھے اور نہیں تھے یہاں پر، وہ تشریف لائے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی سیاسی لوگ ملتے ہیں بات چیت بھی ہو جاتی ہے، تو سیاست پہ بھی بات ہوئی، پی ڈی ایف کے حوالے سے بھی بات کی ہم نے آپس میں۔ بنیادی طور پر وہ میری والدہ کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے۔ صحیح، یعنی اس وقت آپ کو سیاسی منظرنامہ یہ لگتا ہے کہ دیکھی بھالی مکھی نگلی نہیں جا سکتی، آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسا ماضی میں ہوا ہے، یہ بات آپ کی ریکارڈ پر آنی چاہیے۔ بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بلاول بھٹو زرداری اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں۔ آج گلگت میں انہوں نے خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ووٹ صرف مردوں کے نہیں، عورتوں کے بھی ووٹ چاہیے۔ ہم نے جو حقوق پاکستان کی ترقی کے لیے رکھے تھے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی حقوق دلا سکتی ہے، دیگر کوئی جماعت نہیں دلا سکتی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں جس طریقے سے متحرک ہے اور سندھ کو جس طریقے سے مثال بنا کے پیش کر رہی ہے، اس پر دیگر جماعتیں کیا رائے رکھتی ہیں؟ اقبال محمد خان صاحب ہیں، MKM پاکستان سے تعلق ہے، وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اقبال صاحب، آپ جو ہیں وہ الزامات دھرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ سندھ کی تباہی کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری GB کے اندر سندھ کی ترقی کو مثال بناتے ہوئے عوام کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں GB کا اور سندھ کا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے GB کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں اور جو اپنی تقرری کے اندر کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ہم جنت بنا دیں گے،
اور میں سمجھتا ہوں پچھلے 50 سالوں سے سندھ گورنمنٹ کی میں کہہ رہا ہوں تمام وزیر اعلیٰ ان کے رہے ہیں، اور اتنے سب ہونے کے بعد بھی اگر گلگت بلتستان کو عوام کو دھوکہ مت دیں، عوام سے اس طریقے سے باتیں کرنا کہ ہم جی جنت بنا دیں گے، تو پھر اگر جنت گلگت بلتستان کو بنا دیں گے اگر وہ الیکشن جیتنے کے بعد، آج دیکھ لیں کہ بلدیاتی نظام آپ کا ختم ہونے کے بعد ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے، کون سا ایسے کام ہو رہے ہیں، کون سا ایسا کچرا اٹھ رہا ہے، کون سے ایسے ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ جو آ رہی ہیں، تو یہ توالیہ نشان ہے۔ اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے یہی دیکھ لیں کہ آپ کے پاس سارے اختیارات ہونے کے باوجود بھی جب سندھ کو کچھ نہیں دیا تو وہاں گلگت بلتستان کی عوام کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں، کیوں غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں بھائی، کہ اس طریقے سے کام صرف آپ کے صرف باتیں کرنے سے، نعرے کرنے سے، بڑے جلسے کرنے سے گلگت بلتستان کی حالت نہیں ہوگی جب تک کہ صحیح طریقے سے ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ، ہم تو کہتے ہیں سندھ میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دو تو آپ کے سارے مسائل کا حل وہی ہے، مگر یہاں پہ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ سندھ کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کرتے ہیں تاکہ اختیارات نچلی سطح تک آ جائے، اب آپ گلگت بلتستان میں کون سا ایسے کارنامے انجام دیے پہلے ہی آپ دے نہیں جا رہے ہو، آپ کہ آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ ہم وہاں پہ بہت بڑا ایک چینج لے کے آ جائیں گے، اختیارات دے دیں گے۔ اختیارات سندھ کو چاہیے بھائی، جہاں تمہاری حکومت ہمیشہ سے حکومت رہی ہے، 50 سال ہو گئے آپ کے وزیر اعلیٰ یہاں پہ رہے، 77 سے لے کے آج تک آپ دیکھ لو، بیچ میں ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی آج بھی وہی حالت ہے، تو گلگت بلتستان کا بھی یہی حال کر دیں گے بھائی۔ خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان کا بھی حال کر دیں گے، پیپلز پارٹی بڑی مطمئن ہے، وہ کہہ رہی ہے جی ہم سندھ کی بنیاد پر، یعنی سندھ میں کرنے والے کاموں کی بنیاد پر گلگت بلتستان کا الیکشن جیتیں گے۔ دوسری طرف وہیں کے سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے حفیظ الرحمان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جس سندھ حکومت کے وسائل جو ہیں، تمام جو وسائل سندھ حکومت کے ہیں وہ جی بی میں لگ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب دکھانے کے لیے تو اس وقت تو سب کچھ کریں گے نا، لیپا پوتی تو کرنی ہے انہوں نے کہ دکھانے کے لیے کہ یہ اب آپ وہاں جا کے فنڈ لگا دو، یہ تمام چیزیں کر دو، مگر اس سے عوام جو ہے پورے پاکستان کے عوام کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور سمجھدار گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں بہت سمجھدار ہیں، وہ ان کو بھی معلوم ہے کہ کیا حالت ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ خبر رکھتے ہیں پوری اس کے لیے، اور وہاں کا آپ سارے جو ایجوکیشن سسٹم بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، تو وہ بہتر سمجھدار اور باشعور لوگ ہیں گلگت بلتستان کے، جو آپ سندھ کی حوالے دیتے ہو۔ ہم سندھ کی طرح بھائی سندھ کا تو بیڑا غرق کر دیا، کراچی شہر کو چھوڑ دیں، آپ لڑکانہ بتا دیں، سکر بتا دیں، نواب شاہ بتا دیں، خیرپور بتا دیں، ٹنڈو آدم بتا دیں، کون سا سندھ کے اندر کوئی ایک کام بتاتے، کوئی ایک ماڈل یو سی بنا دیتے آپ؟ تو جب ہی ہم کہتے ہیں جب تک ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں دی جائیں گی نچلی سطح پہ، آپ دیکھیں سکر کا میئر آپ کا، نواب شاہ کا آپ کا، حیدرآباد سے جو میئر ہیں، جو کراچی سے میئر رہے، ان کو کون سے آپ نے پاور دے دیے؟ تمام پاور آپ کے پاس وزیر اعلیٰ اور وزیر بلدیات کے ہونے کے باوجود آج پورے پاکستان کی عوام کراچی اور پاکستان جو ہے وہ ایک صوبے یا ایک شہر تک ہی کیوں محدود ہو گئی؟ آپ کے پاس اچھا موقع تھا، یہ جو آپ پوائنٹس بتا رہے ہیں، جی بی کے الیکشن تھے، آپ ایم کے ایم پاکستان کو جی بی میں بھی رجسٹرڈ کرواتے، آپ ان کے مقابلے میں وہاں پہ جلسے جلوس کرتے اور بتاتے کہ سندھ میں کتنی تباہی ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ادھر سٹینڈنگ کیا ہے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں؟ دیکھیں نہیں ہمارے بھی کینڈیڈیٹ وہاں پہ ہیں اور انشاءاللہ بتا رہے ہیں، ابھی وہاں پہ ساری چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں ان کے، اور ان لوگوں کو بھی سب یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیں جس طریقے سے یہاں پہ جو حالات پہ ہوئے اور جس طریقے سے میئر کراچی کو پاور ہی نہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے، وہ اس چیز کا وہ ہوتا رہا ہمیشہ سے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر گلگت بلتستان کو جنت بنانا ہے تو جنت ایسے تھوڑی بن جائے گی کوئی، جنت کے لیے جنت بنانے کے لیے نہریں بھی تو نکالو گے نا، جب وہ کہتے ہیں نا دودھ کی نہریں بہنے گی، وہاں یہاں تو کچرے کی نہریں بہ رہی ہیں، آپ کا گاربیج سارا پورے سندھ کے اندر چلے جائیں، آپ گندگی دیکھ لیں، تھر کے اندر چلے جائیں، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ اقبال صاحب اگر سندھ کا یہ صورتحال ہے، سندھ کی یہ صورتحال ہے، گندگی ہے وہاں پہ، سڑکیں نہیں بنی ہوئی، ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں سے اکثریت حاصل کر سکے گی؟
میں نہیں سمجھتا کہ اکثریت ایسے آدمی، کیونکہ اب سندھ کے عوام باشعور ہو چکے ہیں، چاہے کوئی بھی وہ ہو اس کے اندر، چاہے وہ سندھ کے انٹیریئر سندھ کے لوگ ہوں، چاہے جو بھی لینگویج بولتے ہیں، جو بھی مطلب ان کو پتہ ہے کیا ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں. اور اب میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 2023 میں الیکشن ہے اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس سے پہلے مردم شماری سینسس کرائے جائیں، اس سینسس کی بنیاد کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے. اور یہ تمام پارٹیوں سے اس کا وہ ہے کہ تم سب اس چیز کو وہ کریں. آج سندھ کی کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے اوپر گئی ہوئی ہے اور سندھ کی آبادی تقریباً 5-7 کروڑ کے اس کے اندر ہے. تو آپ پھر اس کے بعد پتہ لگے گا کہ آپ جو آئندہ آنے والا جو الیکشن ہوگا وہ سندھ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا. اور انشاءاللہ تعالی متحدہ قومی موومنٹ، اور یہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر صحیح سینسز ہونے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ وزیر اعلیٰ کس کا. اقبال صاحب یہ کہیے گا کہ آئی لینڈ کے معاملے پر جس طرح سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان کلیش سامنے آیا ہے، اب وفاقی حکومت سیاحت کو فروغ دینا چاہتی ہے، اسی لیے آئی لینڈ کا معاملہ اٹھایا. تو اگر جی بی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارا سیر و سیاحت کا جو محور ہے مستقبل کے اندر وہ تو جی بی ہی ہے، تو کیا وہاں پر بھی کوئی خدشات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سب سے بڑا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ سیاحت کا جو ہمارا وہ ہے، اور دنیا کے اندر دیکھ لیں آپ کی اکنامی اسی کے اوپر چلتی ہے. اور ہمارے صرف گلگت بلچستان نہیں، آپ جتنا ناردرن ایریا دوسرے ایریا ایسی جگہیں ایسی خوبصورت ہیں، ہم نے ٹورزم کو فروغ ہی نہیں دیا آج تک. اور آج یہی وجہ ہے کہ یہ تمام مسائل یہاں پہ ٹھیک ہے. اگر یہ اس طریقے سے جب تک ہم ٹورزم کو وہ نہیں کریں گے، اور اس کے لیے گلگت بلچستان اسکردو ہے، آپ کا ناردرن ایریا ہے، آپ کا کیا کہتے ہیں کہ مالاکنڈ ہے، دوسرے علاقے ایسے خوبصورت علاقے ہیں، اسلام آباد دیکھ لیں آپ، جو آپ کے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا آج تک اس طریقے سے نہیں ہوا ہے. ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ رہا ہے، سب کچھ رہا ہے، ٹورزم کو فروغ ملے گا. اس کے لیے پھر آپ کے پاس اکنامک جو ہوگی بوسٹ ہوگی اسی حساب سے کہ جو آج ہم چلیں. یہ تو ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کراچی پیکج اب لفظ بھی پرانا ہوتا جا رہا ہے نا، کراچی پیکج بالکل پرانا بھی ہوتا جا رہا ہے، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بھی ماضی کا کراچی پیکج. ہاں یہی میں پوچھنا چاہتے ہیں کہاں گیا کراچی پیکج؟ آپ اتحادی ہیں حکومت کے. دیکھیں یہی تو ساری چیز، دیکھیں میں بالکل ہم اتحادی ہیں، بالکل اس بات کے وہ کرتے ہیں، مگر اتحادی ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو پیکج اعلان کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو. اور آپ کے اس کے پروگرام سے میری ریکویسٹ ہے اسد عمر صاحب سے بھی، وزیر اعظم پاکستان سے بھی، کہ اتنا بڑا پیکج ہونے. اور اس میں دیکھیں بقول سندھ گورنمنٹ کے اور وزیر اعلیٰ کے کہ 800-850 ارب روپے تو ہم دے رہے ہیں. تو بھائی تو 850 روپے کے وہ کون سے پیکج ہیں وہ بتایا تو جائے، کہاں لگ رہے ہیں، کہاں کام ہو رہا ہے، کہاں آج تک وہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا نظام سندھ کے اندر، کراچی کے اندر میں بات کر رہا ہوں. یعنی اگر سندھ حکومت اور وفاقی حکومت نے مشترکہ طور پر ایک پیکج کا اعلان کیا ہے اور دونوں حصے دار ہیں، تو دونوں کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ پیسے کہاں پر ہیں، کہاں گر رہے ہیں، کتنا کام ہو چکا ہے، کتنا مستقبل میں مکمل ہو جائے گا. بہت شکریہ اقبال محمد خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین پاکستان میں کورونا کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں. وفاقی حکومت سوچ بچار بھی کر رہی ہے، این سی او سی نے سفارشات بھی مرتب کر لی ہیں، این سی سی کو بھجوا دی بھی گئی ہیں. وزیر اعظم نے بھی اجلاس کیا اور صوبائی سطح پر بھی جو وزراء صحت ہیں وہ اجلاس کر رہے ہیں اور آئندہ کی حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے. تو وفاقی حکومت یہ سوچ بچار میں مصروف ہے کہ کاروبار چلتا رہے، معیشت کا نظام چلتا رہے، لیکن ایس او پیز کے ساتھ چلائیں. تو اس وقت جو منظرنامہ ہے وہ مستقبل کے اندر کیا تشویشناک صورتحال اختیار کر جائے گا یا پھر اس میں کچھ بہتری واقع ہو جائے گی؟ وفاقی حکومت نے پلان کیا کیا ہے؟ ڈاکٹر نوشین حامد پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ این سی او سی کو خدشات کیا ہیں؟ جب اجلاسوں میں بات ہوئی، وزیر اعظم کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے، آج وزیر اعظم نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو ابھی تک حالیہ جو تاثر یہی ملا ہے کہ لاک ڈاؤن بڑے پیمانے پر نہیں ہوگا، لیکن اگر لاک ڈاؤن بڑے پیمانے پر نہیں ہوگا تو ان کیسز کو کس طریقے سے روکا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا موقف بہت کلیئر ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت ایک نیشنل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہے، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ کوئی تھوڑے عرصے کی چیز نہیں ہے کہ یہ 1 مہینے 2 مہینے میں یہ چیز ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ چیز اب ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ 1 سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ لگتا ہے جب تک یہ پوری طرح سے وائپ آؤٹ ہوگا۔ تو اس کے لیے اب ہمیں ایسی حکمت عملیاں بنانی ہیں، کیونکہ اتنے لمبے عرصے کے لیے تو آپ کاروبار زندگی نہیں روک سکتے، اپنی ملک کی معیشت کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بالکل شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب ہمیں اپنی عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم نے کاروبار زندگی کو چلاتے ہوئے، ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلا جب ویو آئی تھی تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر احتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے اور تمام جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان کو ایک فریم ورک کے اندر، ایک جو ایس او پیز ہیں اس کے اندر رکھ کے اگر ان کو چلایا جائے تو اس وبا کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی آیا تھا، آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، آپ سب کوشش کر رہے ہیں، تو دوسرے ایس او پیز پر عمل کی بھی ہدایت کی جا رہی ہے۔ آج تو موبائل پہ میسیج بھی آ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا، فوری فوٹیج بھیجیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کی جماعت نے بھی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، اپوزیشن نے بھی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن کی کمپین جاری ہے، بھرپور کمپین جاری ہے۔ پاکستان سے لوگ یہاں سے، پنجاب سے، کے پی کے سے، دوسرے شہروں سے، صوبوں سے لوگ وہاں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی، کسی کو چیک نہیں کیا جا رہا۔ تو جب آپ خود ہی خرابیاں پیدا کرنے میں شامل ہوں گے تو کس طرح کرونا ختم ہوگا؟ دیکھیں جی، جہاں تک جلسوں کی بات ہے اس کے اندر بھی اگر ایسے، کیونکہ وہ کھلی جگہ پہ ہوتی ہے، اوپن ایئر کے اندر ہوتے ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ پورلی وینٹیلیٹڈ سپیسز جو ہیں وہاں پہ اس کے پھیلاؤ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کھلے میدانوں میں اور کھلی ہوا میں جو ہے اگر ایک ماسک کا استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ یہ اس کی پوری طرح سے اس کی پاسبلٹی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس سے تو بخوبی واقف ہیں کہ گجرانوالہ کے جلسے میں کس حد تک ماسک کا استعمال کیا گیا۔ آپ نے تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ڈیسک بھی لگائے، ماسک بھی فراہم کیے، سینیٹائزر بھی فراہم کیا، لیکن اس کے باوجود صورتحال آپ پہ ہے کہ جب موبلائزیشن ہوتی ہے عوام کی تو انہیں روکنا یا انہیں سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے پیمانے پر جلسے پہ کس حد تک ایس او پیز پہ عمل درآمد کروا سکیں گے؟ جی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پاسبل نہیں ہے کہ ماسک کا استعمال، اور جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہاں پہ یہ تمام سہولیات پرووائڈ کی گئی تھیں، مگر لوگوں نے اس کا، تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ ہماری عوام اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہی، جلسہ ہو یا نہ ہو، پبلک گیدرنگز بھی ہو رہی ہیں، پبلک پلیسز پہ لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ اب اس کے لیے اسٹرکٹ میجرز لینے لگی ہے، اور آپ نے جس طرح سے اسلام آباد میں اس وقت میں موجود ہوں تو یہاں پر جہاں پہ ماسک کا استعمال نہیں ہو رہا وہ شاپس بھی سیل ہو رہی ہیں، وہ ریسٹورنٹس کے جو ملازمین ہیں وہ بھی، ان کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور تمام جو جرمانوں وغیرہ کا جو سلسلہ ہے اور چیکنگ کا سلسلہ، شادی ہالوں میں باقاعدہ چھاپے پڑ رہے ہیں، سکولز کے اندر، کالجز میں، یونیورسٹیز میں رینڈم سیمپلنگ ہو رہی ہے، چیکنگز ہو رہی ہیں۔ تو حکومت تو اپنی طرف سے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسکول بند کرنے کے حوالے سے شور مچا ہوا ہے کہ آپ اسکول بند کرنے جا رہے ہیں اگلے 4 سے 5 دن میں، اس میں کہتے ہیں؟ نہیں جی، ابھی تک اس قسم کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا، اور یہ شفقت محمود صاحب نے بڑے واضح طور پر یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بند کرنے کا، مگر وہاں پہ جو اس وقت ہے ایک رینڈم سیمپلنگ ہو رہی ہے ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹس کی۔ اگر کسی اسکول میں کوئی کیسز پائے جاتے ہیں، 2 3 4 کیسز اگر وہاں پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ اسکولز کو بند کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو کوئی لیٹر بھیج رہے ہیں، کوئی ہدایت نامہ بھیج رہے ہیں، یا آپ کی جو آپ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا اعلان متوقع ہے کہ ہر قسم کے جلسے جلوسوں پر کرونا کے خدشات کی وجہ سے پابندی لگ جائے؟ دیکھیں جی، ابھی آج سے کچھ ہفتے پہلے تک جو پازیٹیوٹی ریٹ تھا وہ 1.2 1.3 تک جا رہا تھا،
آج پنجاب میں پازیٹیوٹی ریٹ 4 ہو گیا ہے، اسلام آباد میں پازیٹیوٹی ریٹ 5.12 کے قریب چلا گیا ہے. تو اگر یہ پازیٹیوٹی ریٹ اسی ٹرینڈ سے بڑھتا رہا اور اگر یہ 6 کو کراس کر جاتا ہے اور یہ لوگ اس کے اوپر احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کرتے تو پھر ڈیفینیٹلی اسٹرکٹ میجرز جو ہیں وہ لینے پڑیں گے، کیونکہ ظاہر انسانی زندگی سب سے پہلے ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ سیاسی ورکر بھی ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں، کیا سمجھتی ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ موجودہ حکومت میں دراڑ پیدا کر سکتی ہے یا پھر پی ڈی ایم کا اپنا اتحاد انہیں بچانا مشکل ہو جائے گا؟ جی بالکل، میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس سے حکومت کو اس وقت کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اس وقت سیاسی جماعتیں موجود ہیں اس اتحاد میں، ان کا آپس میں نظریات نہیں ملتے ہیں اور ان کے آپس کے اندر جو ہے صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی کرپشن کو کور کرنا ہے، انہوں نے اپنے لیے ایک بچاؤ کا راستہ ڈھونڈنا ہے. یہ ایک کامن پوائنٹ ہے ان کا. اس کے علاوہ ان لوگوں کی کسی قسم کی آپس میں جو ہے کسی قسم کا ان کا کوئی نظریہ نہیں ملتا. کوئی ان کا آپ کے اتحادی بھی تو سخت ناراض ہے گندم کی قیمت مقرر کرنے پر. چودھری پرویز الہی صاحب بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں کہ 2000 پہ گندم کی کم از کم قیمت مقرر کی جائے، اور باقی معاملات میں بھی وہ کھل کے سٹینڈ لے رہے ہیں. تو آپ نہ مہنگائی پہ آپ کی حکومت آج کے دن تک کنٹرول کر سکی وزیر اعظم صاحب کے ہدایات اور حکم کے باوجود، تو یہ کس طرح ہوگا، ممکن ہوگا کہ آپ کی اتحادی بھی آپ سے مطمئن ہو اور آپ اپوزیشن کا بھی مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں، اتحادی جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں اور اس کے اوپر حکومت ظاہر ہے جب یہ لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو اس کے اوپر غور بھی ہوگا. یہ عوامی مفاد کے لیے جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کے لیے تو ظاہر ہے مل کے بیٹھیں گے. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ حکومت میں بہت سیریسلی جو مہنگائی کا ایک ایشو ہے اس کو بہت سیریسلی لیا ہوا ہے. اس کے اوپر کمیٹی بھی ہائی لیول کی بنی ہوئی ہے اور کیا اس پہ کچھ عمل ہوا جس کو آپ نے سیریس لیا ہوا ہے؟ مجھے یہ ڈاکٹر صاحب بتا دیں، ہم جاننا چاہتے ہیں، سارے سامعین جو ہمارے ناظرین وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جس دن سے آپ نے سیریس لیا ہے اس دن سے کسی ایک چیز کی قیمت جو کم ہوئی ہو؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب جو سہولت بازار بنائے گئے ہیں پنجاب میں 300 سے زیادہ، یہ مستقل تو نہیں ہے نا جی ڈاکٹر صاحب، یہ مستقل سہولت بازار تو نہیں ہے. مجھے کسی چیز کی قیمت کم بتا دیں جو ہوئی ہے. یہ بازاروں میں تو چیزوں کی کنٹرول ریٹس مل رہے ہیں اور اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا یہ وقتی طور پہ تو ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا جب تک باقی چیزیں باقی میکنزمز ان پلیس نہیں آتے. مگر یہ امید کرتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں جو میکنزم نہیں بن سکا وہ اب میکنزم بن جائے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کہ اپوزیشن کا مقابلہ ان کے جلسے جلوسوں کے مقابلے میں مہنگائی پہ جو ایشو ہے یا عوامی جو مسائل ہیں کیا پریس کانفرنسز کے ذریعے ہی کریں گے یا پھر جلسے جلوسوں سے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں یہ تو اسٹریٹجی جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بنے گی، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم کے جلسے جلوس جو ہیں وہ کوئی افیکٹو نہیں ہے، اس سے حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. کیونکہ اگر جلسے جلوسوں سے حکومتیں ہلنی ہوتی تو میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب سے بڑے جلسے پچھلے 5 سالوں میں کوئی بھی نہیں کر سکا تھا. وہی بیانیہ کیا کہ جلسے جلوسوں سے کوئی فرق پڑنا ہوتا تو پی ٹی آئی کے جو جلسے تھے ان سے پڑ جاتا. اب وہی طریقہ کار آپ کو مستقبل میں بھی امپلیمنٹ ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ جلسے جلوسوں سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. امید کرتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فیصلے جلد ہی ہو جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حماد صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے نیا ہدایت نامہ بھیجا ہے. ایک شخص کے ہاتھوں دوسرے شخص کو پیغام بھجوایا ہے. کچھ نئی ہدایات بھی دی ہیں، حکم نامہ بھی دیا گیا. رانا صاحب نئی ہدایات کے مطابق کہیں واپس تو نہیں آ رہے کہ تیاریاں وغیرہ کریں واپس آ رہا ہوں؟ جی میاں نواز شریف واپس نہیں آ رہے اور یہ پیغام وہ کبھی نہیں بھیجیں گے. یہ ریاست ذہن میں رکھیے گا. وہ جو جاتا ہے وہ واپس آنے کے اتنے دیکھیں، اگر انہوں نے واپس آنا ہوتا تو یہ بیانات نہ دیتے جو وہ بیانات دے رہے ہیں. میاں نواز شریف کی طرف سے واضح طور پر آج سے جو 2-3 دن پہلے ایک شیر جوان شیر پاکستان جو انہوں نے ایک کی ہے اس میں میاں نواز شریف کا ایک خطاب ہوا. وہ خطاب شیر جوان سے نہیں ہوا بلکہ وہ ان کے پارٹی کے اہم رہنماؤں سے ہوا. اس خطاب میں کہا گیا جی آپ نے لاہور کے جلسے کو بہت کامیاب جلسہ کرنا ہے اور اس کے لیے انہوں نے 5 نام لیے کہ ان 5 لوگوں کو ذمہ داری دی جائے. مزے والی بات ہے کہ ان 5 لوگوں نے میاں صاحب کی تقریر کے فوری بعد جب ایک اور میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے انکار کر دیا. جناب ہم ذمہ داری نہیں لیتے، ہم جناب اس کی ذمہ داری کی بجائے ویسے ہی کام کرنے کے لیے تیار ہیں.
تو اس کے بعد میاں نواز شریف کو دوبارہ پیغام دیا گیا جناب آپ نے جن لوگوں پر بڑا ڈیپینڈ کیا, جن لوگوں پہ آپ نے بڑا تکیہ کر کے کہا کہ یہ کریں گے, وہ تو نہیں کر رہے. تو جس کے بعد میاں نواز شریف نے ایک اہم لیگی رہنماؤں کو یہ پیغام دیا کہ جناب تمام مسلم لیگ نون کے خاص کر وہ 5 لوگ جن کو میں نے کہا ہے, اور اس کے بعد باقیوں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ اگر اب میرے حکم پر, یہ جس طرح وہ ایک حکم ہوتا ہے نا, شہنشاہ کا حکم ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے, کہ اگر میرے حکم پر یا میری ہدایت پر عمل نہ کیا گیا تو ان کا پارٹی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, ان کو پارٹی سے اگلے الیکشن میں فارغ ہی سمجھا جائے. تو یہ ایک بڑا سخت پیغام دیا گیا, اور یہ سخت پیغام جو ہے 3 ایسے افراد ہیں جن کا تعلق پنڈی سے ہے, یعنی پوٹوہار سے ہے, اور 2 جو لوگ ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے. ان کو بڑا سخت یہ پیغام دیا گیا. اور آپ نے ناظرین کو ایک اور خبر بریک کرتے چلے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے یہ بھی ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا, اور یہ بڑا خوفناک ہے. یہ جو آپ نے شیر جوان یہ بنائی ہے نا, یہ آپ کو پتہ یہ کون ہے یاسر؟ ان میں مختلف نہیں, ان میں یوتھ ونگ ایم ایس ایف نہیں ہے, ان میں مختلف یونیورسٹیوں کے ان نوجوانوں کو لیا گیا ہے جو ان کے سوشل میڈیا کے ونگ کے ساتھ منسلک تھے, یا جن کا ان کے ساتھ ذاتی تعلق تھا, اور اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ مریم وہ لوگ جنہیں ایم ایس ایف میں جگہ نہیں مل سکے یا کچھ بھی آپ کہہ لیں, ان کو لیا گیا, اور ان کے ذمہ اب یہ لگایا گیا ہے کہ اگر پارٹی رہنما ان کے بیانیے کو آگے لے کر نہیں جاتے تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے تعلیمی اداروں میں ڈیبیٹ کریں, وہاں پر نوجوانوں کو اس میرے بیانیے کی طرف لے کر جائے. یعنی یہ خوفناک ایک سازش شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کے اہم ترین اداروں کے خلاف اکسانے کے لیے مختلف تعلیمی اداروں کے اندر یہ کام شروع ہو گیا ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اس میں کچھ ایسے نوجوانوں کو بھی ساتھ لیا جا رہا ہے جنہوں نے بہت عرصہ پہلے پی ڈی ایم کی, پی ڈی ایم کہہ رہا ہوں, یہ جو تھی پشتون کی جو جماعت تھی پی ٹی ایم, ان کے لیے کام شروع کیا تھا. ان لوگوں کے ساتھ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں, یہ میں آپ کو مصدقہ بات بتا رہا ہوں, ان کے ساتھ بھی رابطے کر کے مختلف تعلیمی اداروں میں جو ان کے روٹس تھے جنہیں جو ختم ہو چکے تھے ان کو دوبارہ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک بات کہیں, ایک نا تاثر پچھلے کچھ دنوں سے یہ ابھر رہا ہے, آپ اس پہ رائے کیا رکھتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ بیان اس لیے دے رہے ہیں, اس طرح کا بیانیہ اس لیے اپنا رہے ہیں کہ وہ بلیک لسٹ ہو جائیں, پاکستان میں انہیں واپسی کے لیے کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو وہ برطانیہ کے اندر پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کریں. کیا ایسا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, یہ ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی ہے, دونوں میں کہہ سکتا ہوں. میاں نواز شریف نے برطانیہ میں سیاست تو کرنی نہیں. میاں نواز شریف کی فیملی کی جو سب سے اہم رکن ہے وہ تو پاکستان میں ہے. دیکھیں, مریم نواز شریف کے لیے میاں نواز شریف نے ساری سیاست کرنی ہے. جو ان کے دونوں بیٹے ہیں وہ تو پاکستان کو پسند ہی نہیں کرتے غالباً, کیونکہ وہ پاکستان آنے نہیں چاہتے نا. ان کو تو اگر پسند کرتے پاکستان کو تو پاکستان آتے, اپنا کاروبار پاکستان میں کرتے, اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرتے, انڈسٹری پاکستان میں لگاتے, پاکستان کی محبت میں پاکستان آتے. لیکن وہ تو پاکستان آپ کو ہوتا ہے سوائے اقتدار کے دنوں میں آتے ہیں, اس کے علاوہ وہ آنا گوارا ہی نہیں کرتے. ان کے اور بڑے بزنس ہیں, مصروف ہیں, اللہ ان کی مصروفیت میں مزید اضافہ کرے. لیکن مریم کے لیے میاں نواز شریف نے تو بہت کچھ کرنا ہے نا, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے جو حالیہ بیانات ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ان کی پلاننگ ہے, اس سے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. اور ایسے نقصان کو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پاکستانی, میں اداروں کو تو بعد میں بات کروں گا نا, کوئی بھی پاکستانی بھی برداشت کرتا ہو. یا سر یہ بڑی کلیئر بات ہے. لیکن جو اب یہ خوفناک گیم چلنے لگے ہیں, خدا نخواستہ اپنی اس یہ پلاننگ میں کامیاب ہوگے تو یہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی اداروں کے لیے بہت خوفناک. سوچنے کی بات ہے کہ آپ کا بیانیہ ملکی سالمیت کے لیے ہے یا ملکی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے؟ جو لفظ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں, آپ جس منصب پر فائز رہے, کیا وہ اس منصب کے عین مطابق ہیں یا اس سے مخالف ہیں؟ آپ کا بیانیہ آپ کو کس حد تک فائدہ دے رہا ہے اور ملک کو کس حد تک نقصان پہنچا رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے ان افراد کے لیے بھی جن کا یہ بیانیہ ہے, ان افراد کے لیے بھی جن تک یہ پہنچ رہا ہے. ناظرین, دی لاسٹ سٹار سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.